वर्कर रह चुका हूँ। तो मेरी तो आखिरी वक्त कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की जेल में रहने का फ़ायदा उठाते हुए सब मालवी ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय भी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जो पॉपुलर लीडर हो जाता है उसके करीब के लोग, ख़ानदान के लोग या उसकी जेल का फ़ायदा उठाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, या फिर जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कई लोग हमारे वहाँ इस मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो शहीद भी हो गए और उनकी लाश पर भी सियासत होती रही। तो ये नॉर्म बड़ा नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगरी में प्ले कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ में बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बड़ा एज अ पाकिस्तानी और एज अ सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए हैं, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई खत नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं अभी कौन सी बात को मानूँ, अभी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन सी दकियानूसी फेल्ड पॉलिसी को मानूँ? आप पहले हम नवाला हम पे आला थे सद्दाम हुसैन के साथ, 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस है यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रजीम से हटा दिया। आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो कहीं नजर ही नहीं आए हमें। अफगानिस्तान के अंदर आप आए, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, वहाँ हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क का। मैं आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के कोई वारंट लेके बाहर नहीं निकल सकता, ये उतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आप हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोलैटरल डैमेज किया है, शहादतें दी है टेररिज्म के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आपकी आप नई मदाखलत है कि जी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो भाई ह्यूमन राइट वायलेशन तो 500 जगहों पर और हो रही है, वहाँ क्यों नहीं पॉलिसी चेंज हो रही, वहाँ क्यों नहीं कोई आके बोल रहा, वहाँ क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा? कभी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से आ जाता है, भाई आप अपना काम करें, हम आपके यहाँ मुदाखलत नहीं करते। आप आपका अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प, मैं तो उनका बड़ा सपोर्टर हूँ हमेशा से, और मैं उनमें से बुज़दिलों में से नहीं हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में थे जो ट्रम्प के बारे में बातें करके फिर अपने ट्वीट्स डिलीट करते जाए, जो बात की है खड़े रहे, अच्छी या बुरी। वो अपने आप प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होने जा रहे हैं उसको आप बचा नहीं सक रहे, उस पर गोलियां चल रही हैं, आपकी सीक्रेट सर्विस कह रही है, हीरे बहाने कर रही है, उसके बाद आपसे रिजाइन करा रहे। तो हम में और आप में फर्क है, आप भी डोनाल्ड ट्रम्प की खवातीन के केसेस करते हैं, पूरी दुनिया के केसेस में करते हैं, आप बिगड़ते रहे। आपने भी वहाँ जाली एफआईआर काटी, हमने भी यहाँ जाली एफआईआर काटी। तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करे, कंपेरिजन करे, तो मुझे तो कोई उस पर कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने, तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस के लेटर लिख रहा, लॉबीज के थ्रू डॉलर्स दे के आप मिलियन
مطلب یہ سب الزامات تو میں بھی گھوم کے لگا سکتا ہوں. آج جو آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں, کبھی آپ میری ڈیموکریسی کے اندر ہیں, کبھی آپ میری جوڈیشل کے اندر ہیں, کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں, کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں اپنے نبی کی, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ انسٹیگیٹ آف وائلنس ہے. آپ آگ لگائیں. کبھی آپ چلتے ہوئے آدمی کو بچوں کے سامنے ہراس کر دیتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں, گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا آگ بجھانے کی چیزیں ہیں؟ اسی طرح آج آپ آگے, جب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب آپ آگے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کے لیے آگے, پہلے آپ ان کو نکالنے کے لیے آئے, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں, سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے کیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں ظاہر سب پی کے میں بیٹھے ہوئے, کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے, کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر, کسی کی ماں کھڑی ہوگی, کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا, کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی, کسی کی بیوی کھڑی ہوگی. غلام ہے سارے ریاست جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی, اس سے زیادہ گھٹیا ہے. سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہیں. جی 35 سال پرانا آدمی ہے, 5000 آدمی ہی لائے گا, اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے بھی 15 سال اس میں دی, ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں, ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آگے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ کہیں گے بھائی باہر نکلو, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوگا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس پر کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا تو پوسٹپونڈ ہو جائے, یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5-7 ہزار 8 ہزار آدمی آپ کی مشینری لا کے 12 سال میں چڑھائی کی بات کریں. میرا کوئی لو لاس نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ, نہ مجھے پسند ہے گورنمنٹ, اور ان کی بھی عقلی ہے کہ ان کو ہینڈلنگ کرنی نہیں آتی. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آخری جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر, جو انفلوئنس کر رہے ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس کا کون, ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاستدان جو سو رہے. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو صدام کا بتایا, میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا, میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا, میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹ وائلیشن ادھر ہی ہے. اب آپ موازنہ کریں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. میں آئی ایم اے گریٹ سپورٹر, آئی ریئلی لائک ہم, لیکن اس کو گولی لگ گئی, گولی چلی, کس نے چلائی گئی. اب میں بھی آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں, ہیومن رائٹ وائلیشن ہے وہاں بھی. اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنا بڑا پریزیڈنٹ لیگ ہونے جا رہا ہے, سیکرٹ سروس فیل ہو گئی, پھر آپ نے ادھر سے نکال دیا. تو اگر ہم یہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے, کبھی اپنا بندہ ہے آپ پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے. فرق یہ ہے پھر چیمپئنز کیوں بنے گے. دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ 40 آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں, کبھی 50, آپ 5 سے 40 آدمی رکھ لیں. میرے یہاں سے سینیٹرز یا سمیت میرے آگے کوئی پالیسی لیٹر لکھ دے یو ایس کو, تو اسے کیا فرق پڑے گا ان چیزوں میں. آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے, آپ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. اب مجھے ایز اے پاکستانی یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور بڑا میں پرائڈ اس میں لیتا ہوں کہ میری جو لوکیشن ہے جدھر میں موجود ہوں پاکستان, وہ ایک آرٹری ہے, اور جتنے بھی ویسٹرن دل دھڑک رہے ہیں چاروں طرف, وہ آرٹری کا بلڈ فلو میرے ملک سے گزرتا ہے. اگر مجھے آپ چوک کریں گے تو سارے آپ کے جو محبت کرنے والے ہارٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی ریلیونس پتہ ہے, مجھے اپنی نیوسنس نہ بنائیں, مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, مجھے اپنا دوست بنائیں. آپ سجیشن دیں ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر ایک عدم استحکام کے لیے, ملک کے اندر ایک پیس کے لیے آپ سجیشن ضرور دیں, ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسی جو ہے, جس نے پورے خطے کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اسپیشلی جو چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے سو کالڈ یو ایس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس کے لوگ آ کے یہ بتائیں کہ آپ خطے کو ری ایڈریس کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری وزٹ کریں. کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے, افغانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور ساری اکوپمنٹس لے کے چلے گئے جو بین ہے,
جن پہ سینکشن لگی ہوئی ہے اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا. اسی طرح جب ٹیررزم کو ایڈریس کرنے بھی آپ لوگ آئے تو آپ نے اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کیا, کوئی ٹیررسٹ تھا, تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی, کسی کا بچہ, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی مار دی. وہاں سے وائلنس اور ریونج شروع ہو گیا. اس کو ری ایڈریس کرے, یہ تماشا بند کرے مداخلت کا, یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے, نہ 24 کو مارکا پیش آ رہا ہے. یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے, جو ویلی ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں, جو گھوم پھر بھی رہے, یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا. 7-8 ہزار آدمی, 10 ہزار آدمی, 20 ہزار آدمی, 25 ہزار آدمی, لاکھ آدمی, 2 لاکھ آدمی, 5 لاکھ آدمی, 50 لاکھ آدمی, 25 کروڑ کی آبادی میں واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضرور انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب کو مراد مل رہی ہے, سب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے. ان کو نہیں, سب کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں. پاکستان کا ایسا کے پی کے بھی پاکستان کا ایسا کوئی نہیں ہے. اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے, ادھر بھی ریڈ ہو جائے گی. آپ الزام لگائیں گے کل کے جی ماسک والے آ گئے, ڈالے آ گئے, یہ آ گئے, جو الزام لگانے لگا. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ فرسٹریشن ہوئی ہے. 26 امینڈمنٹ ہو گئی, ٹھوک بجا کے ہوئی, 27 بھی ہو جائے گی, ضرورت پڑے گی. چلو 26 کی بات ہو جائے. اس کے بعد سروسز چیف جو سارے تھے ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی, ججز کی تقرری ہو گئی, باقی سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر آ گئے. میں اس کا کوئی کریڈٹ گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں, میں تو ایسا ایف سی کو دینے کو تیار ہوں. اگر وہ اس کے دوران اگر آپ کا بہتری آ رہی, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہماری اندر انٹرفیئرنس اور انٹروین کر جائیں ہمارے معاملات کے اندر. ہمارا مسئلہ ہے, ہم 18 میں کیا ہوا, 2003 میں کیا ہوا, 2008 میں ہوا, بھٹو صاحب پھانسی چڑھے, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں تھی, کوئی یو ایس نہیں آئی, اس کی ڈیموکریسی اور اس کے کانگریس والے نہیں آئے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز پھٹا, امریکن مر گئے, اس کو آج تک پروو نہیں کیا گیا. بی شہید ہو گئی, اس کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں. نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, 2/3 میجورٹی کا, ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں. عمران خان کی رجیم اٹھا کے باہر پھینک دی, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب عمران خان کا تعلق ہو گیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. اگر میں یہ سارے الزام گھما کے آپ کے اوپر رکھ دوں جو آج تک امریکہ کے اندر ہو رہا ہے, جو آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, ہر قسم کا کیس آپ نے اس میں بنایا, آپ نے میڈیا دبایا, آپ نے اس کے اوپر اساسنیشن اٹیک ہوا, کورٹوں میں اس کو گھسیٹا, کیا وہ الزامات لگانا میرے لیے بہتر ہوں؟ اس الزامات سے کیا میرے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا اس الزامات سے میں کوئی بہتری ملک کے اندر کر رہا ہوں, دنیا کے اندر کر رہا ہوں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادر ملک ہم سے دور ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, اور فار دیٹ میٹر وہ رشیا ہو. تو ہمیں اپنے خطے کی پوزیشننگ جغرافیکلی بھی پتہ ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں. ہم ایک آرٹری ہے, جس آرٹری کے تحت ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمیں نیوسنس کے طور پہ نہیں, ریلیونس کے طور پہ نہیں. ہمیں دوست لے کے چلیں, ہمارا سجیشن لیں, ہمیں سجیشن دیں, ہماری امداد کریں, ہماری ہیلپ کریں, ہماری پالیسی کو بہتر کریں. آپ کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, آپ کے ہٹ مین کے سوالات ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر. یہ وہ 25-30 سال پرانا والا دنیا نہیں رہی کہ آپ نے وہ لابیز کے تھرو ملینز آف ڈالر دے دیے اور مجھے آگے کسی لابیز نے آگے کہا کہ یار وہ 50 سال آپ بھی سائن کر دیں, ہم بھی سائن کر دیں, اور کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور اگر آپ کو بھی کوئی, ویسے بھی بہت سارے ممالک جب انفلوئنس کرتے ہیں تو ہم بیماری کی رپورٹ بنا دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسی چیز کرنی ہے تو یہ بتا کھل کے بتائیں نا, ہمارے ڈرامے میں گیم نہ کریں. اور یہ 24 کا بھی جو کیوس کریٹ ہوا ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو خود ہی 72 گھنٹے میں چیزیں خود ہی پتہ چل رہی ہیں, تو زیادہ آپ لوگ انفارمڈ ہیں. لیکن اندر خانے پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں نہیں موجود سوائے کے پی کے. وہاں مشینری بے دہڑ استعمال ہو رہی ہے, غریبوں کو خون دکھایا جا رہا ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے, پارٹی کے قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے, بیگم صاحبہ کا دھڑا ہے, وہ نان سیاسی ہیں, بہن کا دھڑا ہے, لائرس کا دھڑا ہے, پرانی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے, نئی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے, مداخلت ہے. تو آپ پاکستان کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں؟ اب ہم نے, میرے لیے کیونکہ میرے وہ ایکس باس رہ چکے, میں تو ان کے لیے جو آج تک بات کرتا رہا, ان کی بہتری کے لیے کرتا رہا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عقل دے دے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکیں کہ ان کی جیل اور ان کو تکلیفوں میں پہنچانے کے بعد یہ سب کتنی عیاشی کھل کے کر رہے ہیں.
اور جو آئے واش ہے 50 آدمی کو ایم پی اے ایم اے نہیں لا سکے گا. پنجاب میں تو آپ بھول جائیں, پی ٹی آئی کے سارے ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں تھی. میری تو پولیٹیکل برتھ یا پیدائش سیاسی طور پہ اسی پارٹی میں ہوئی ہے. تو یہاں کوئی چودھری نہیں ہے, یہاں کوئی باپ نہیں ہے, کوئی ماں نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے. کل قاسم یا سلیمان آ کے ہمیں رول کرنا شروع کر, تو باقی تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. اور آپ یہاں, میں تو خود حیران ہوں, شرمندہ ہوں کہ لوگ آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے, جنہوں نے 20 سال 25 سال کیا, تو اس کا اگر لالچ دی جا رہی ہے کہ اٹیک کرو, آگ لگا دو, تو آگ لگانے والے کو ٹکٹ بھی ملے گا, پوزیشن بھی ملے گی. اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرنے دیکھے, اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ دی ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں پڑے ہوئے, سب کمپرومائزڈ ہیں, اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے. اور ایک یور بن گیا, اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بن گئے تو کامیاب کر رہی. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا, ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے, ہماری عزت ہے, ہم شاید خود سے ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. دوسرا 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے, اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا ہے کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا, فرنٹ پہ آ کر. اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لوارسوں کی طرح, نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ نہیں. ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئی اس میں جذبات اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم, بڑی خود مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے, نہ اس کو ہماری کمزوری سے یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کر رہی ہے تو کھول کے کریں, ہم ہماری کا اچھا میرا سوال بھی بتا دیں گے. ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت, جو آپ نے اپنی اوپننگ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی ہو رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب, یہ 26ویں آئین ترمیم کے دوران آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی, آپ بار بار آتے رہے ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنس میں, پریس ادھر بھی ڈائس پر بھی, وہ ساری پوری ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس دھرنے کی کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے سیٹ پہ بنتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے, میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں, تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی کی واسم منیر صاحب نے ٹیک اوور کرنے سے پہلے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھیں, تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ٹینک توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے, نالج از پاور. میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور. تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے کوئی پرابلم نہیں. دیکھیے تو پاکستان میں تو مسئلہ ہی نہیں, میں بھی آپ کو بیماری کا آپ میرا بنا دیں گے. تو نہیں, میں تو میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کرنے آئے, بلکہ بات کرنے جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں. جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو, اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہے. آپ کو پتہ نوکروں کی طرف چیٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے, 5000 آدمی لاؤ گے, ٹکٹ ملے گا, روٹی ملے گی, خدائی دعوے ہو رہے. دوسری چیز یہ کہ نہ آئی وونٹ بی سرپرائز کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپون ہو جائے, لیکن اگر آ بھی گئے 8,000 آدمی, 10,000 آدمی, 15,000 جو ان کو نمبر لگانے ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں, تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا, آپ نہیں آ سکتے. ایک جگہ دے دی جائے گی تو جا کے پہلے جو کرنا کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی. عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے, قانونی چیز ہے, میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا, میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. عدالتیں تو ایک پکنک ہے, نتھنگ ٹو وری. اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے, نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے, نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. یہ پانی کا بلبل ہے. 24 بھی آ جائے گی, 25 بھی آ جائے گی. اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی. 25 کو چارج فریم ہو جائے عمران خان صاحب کے اوپر, اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست, ان کے ہم
सुनने वाला, हम प्याला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज साहब की चीज़ें बहुत तरीके चल रही है। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी और कौम को समझ आ गई है कि पीटीआई, मैं ही नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल। बट जो पीटीआई के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है, ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानिबदारी, इतनी नौकरी मजदूरी आ गई है कि सब गुलाम बन के बैठे हैं और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफें बढ़ा भी रहे हैं। और याद रखें ये जो अंदर खाने जो बातें हैं उसमें ये मुदाखलतें और चीज़ें होती है इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफें पैदा करें, मज़ीद तकलीफें पैदा करें। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है पीटीआई कि कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करे जो ये कर रहे हैं।